इमाम सियासत या कायद जमीयत? इमाम सियासत तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मुराद सईद या कादिर पटेल? कादिर पटेल, रगड़े पे रगड़ा। तो पसंदीदा दूध पत्ती या कहवा? सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने पगड़ी चेंज कर दी, क्योंकि जब भी आपको देखते थे पीली पगड़ी से आप सब्ज़ की तरफ आ गए। पीली पगड़ी पहनना मजबूरी है या मोहब्बत है? विजन जी। वो कौन सी क़ुव्वत है? मौलाना साहब, इतनी कम उम्री में आपकी मरकज़ी क़यादत तक पहुँच और मरकज़ी क़यादत के साथ हम आपको देखते उठना बैठना है, क्या वजूहात इसके पीछे? सियासी ताल्लुक़ात हैं या दौलत का कोई वो है या क्या चीज़ है? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं ना तो। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि हमने आपको देखा कि आपके सुमर ख़ानदान से बहुत करीबी ताल्लुक़ात है, इन ताल्लुक़ात की वजूहात क्या हैं? मैंने गुफ्तगू आपने फरमाया कि जमीयत उलमा इस्लाम के पास कोहिस्तान में बहुत हीरे मौजूद हैं, क्या उन हीरों में आप अपने आप को शुमार करते हैं? क्या समझते हैं मुस्तक़बिल में इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा है कोहिस्तान से? और सब अभी आपने फरमाया कि मैं पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ मिलियन मार्शों में पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इलाक़ाई सियासत में आप बिल्कुल सिफ़र कहूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि असल मसला तो इलाक़ाई सियासत में होता है, जिसमें आपकी पेशरफ़ मेरे ख्याल से बहुत स्लो है। इंजीनियर सजादुल्लाह बाकी साहब के साथ आपका बड़ा उठना बैठना है। कल को अगर कोहिस्तान के सियासत में कौमी इत्तिहाद की जगह उन्हें कैंडिडेट मुंतखब किया जाता है तो आप किन का साथ देंगे, कौमी इत्तिहाद का या सजा? इंजीनियर सर, आपने कहा कि आप तमाम मिलियन मार्च में गए और अक्सर हम देखते हैं कि आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, तो ये खराजात कौन बर्दाश्त करता है? आपने जिस तरह बताया कि 2018 की आपके क्या नाम है फरागत है, 2017 की तो इतने कम वक्त में इतने नौजवानी में आप तमाम पाकिस्तान के जल्द मिलियन मार्च में अटेंड कर रहे हैं और फिर तमाम असफार जहाज़ में कर रहे हैं, क्या वजह? मैं तो और सब सुना है कि शायद मेरे ख्याल से आप इमरान खान से बहुत मुतासिर है, इसलिए आप भी बहुत यू टर्न लेते हैं, बहुत सारे आप पोस्ट करके फिर डिलीट कर देते हैं। कई बार एक दफ़ा शायद आपने एक पोस्ट की थी, मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मतलब इमरान खान, जब तक इमरान खान का इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तो कोहिस्तान नहीं जाऊँगा, फिर आप बहुत मरतबा चले गए, क्या वजह? इमरान खान से मुतासिर हैं या शिकस्त तस्लीम कर लिया आपने? स्टेज तक आप किस तरह पहुँचते हैं? जब भी हम आपको देखते हैं तो आपके लिए ये पिंडाल का जो वो है ग्राउंड हुआ, उसमें आपके लिए जगह नहीं बचती, तो आप स्टेज तक पहुँच जाते हैं। तो दरअसल जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों में कुर्बानियाँ देते हैं, मेहनत करते हैं, वो स्टेज तक नहीं पहुँचे, आप किस तरह पहुँच जाते हैं? मौलाना साहब ज़रा बताएं, कोहिस्तानी से तो आप मशहूर हैं, ज़रा कोहिस्तान के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है? तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? मौलाना साहब आप सोशल मीडिया पे अच्छा लिखते हैं और मैं ख़ुद आपको शौक़ से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो लेकिन कभी कभार आप बीच में बड़ी नाशाइस्ता जुमले लिखते हैं और बड़े मतलब ऐसे जुमले लिखते हैं जैसे इंतशार फैलने का ख़तरा होता है, क्या वजूहात है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायद कोहिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, जनाब मोहम्मद नवाज़ कोहिस्तानी साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तशरीफ़ यावरी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब ज़रा बताएं, कोहिस्तानी से तो आप मशहूर हैं, ज़रा कोहिस्तान के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है? KPK लोयर कोहिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ज़िले का नाम ज़िला लोयर कोहिस्तान है और लोयर कोहिस्तान और कोली पालिस कोहिस्तान के माबैन एक पुल है जिसको पालिस पुल कहा जाता है। इस पुल के दामन में ही मेरा गरीब खाना है जिसे गंभीर गांव कहा जाता है। वो सब तालीम कहाँ से हासिल की आपने? चूँकि हम 2002 में कोहिस्तान से हिजरत करके फ़ैमिली के साथ सुबह सिंध आए थे। ज़िला खैरपुर मीरस तहसील नारो में हम आए थे कारोबार के सिलसिले में और 2002 से लेकर 2009 तक हम सुबह सिंध में रहे। तो ज़ाहिर है कि मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो सुबह सिंध ज़िला खैरपुर मीरस में हुई और उसके बाद जब हमारी फ़ैमिली वापस कोहिस्तान की तरफ गई तो फिर मैं कोहिस्तान तो वापस नहीं गया क्योंकि मैंने तालीम 2007 में ही शुरू कर दी थी। इब्तदाई तालीम मैंने जामिया फ़ारूक़िया भंगू बहन ज़िला खैरपुर मीरस में हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में हासिल की। वहाँ पर मैंने नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ा, बाद में तजवीद की और फिर फ़ारसी की चंद कुतुब मैंने उसी मदरसे में पढ़ी थी।
اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ قاسم العلوم بھوانی ضلع لسبیلا بلوچستان حضرت مولانا غلام قادر قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے جانا ہوا۔ 1 سال میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے جامعہ حمادیہ حفظ القرآن خیرپور میرس آمد ہوئی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل میمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی۔ درجہ ثانیہ عامہ میں نے وہاں پڑھا، اور اس کے بعد جب سندھ آمد ہوئی تو سندھ میں شہرۂ آفاق کو چھونے والی ایک عظیم شخصیت تھی علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے چرچے بہت زیادہ تھے ان دنوں، اور میں چونکہ سندھ میں نیا آدمی تھا تو مجھے شوق تھا کہ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست سنوں۔ تو پھر اتفاق سے نومبر کے مہینے میں نوشہر و فیروز سندھ میں ان کا پروگرام تھا، ربیع الاول کے ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو وہاں جب میں نے براہ راست ان کو سنا، بڑے اچھے لگے ان کے بولنے کا انداز، ان کے قرآن شریف پڑھنے کا جو لحن تھا وہ بہت پیارا لگا۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی ہستی سے کچھ حاصل کیا جائے۔ تو اسی نیت سے درجہ ثانویہ عامہ پڑھنے کے لیے، درجہ ثالثہ پڑھنے کے لیے میں ان کے مدرسے گیا۔ جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ سندھ اندرونی سندھ کا سب سے بڑا دینی درسگاہ ہے، سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے۔ تو مزید تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی، اور درجہ سابعہ میں جب میں پہنچا تو میرے کچھ ذاتی معاملات تھے کہ جن کی وجہ سے میں سندھ نہ آ سکا، اور موقوف علیہ پڑھنے کے لیے پھر میں نے شہر اقتدار اسلام آباد کا رخ کیا، اور وہ سال میں نے وہاں پڑھا۔ دور حدیث کے لیے واپسی میری جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ 2017 میں ہوئی، اور 2017 میں نے جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ سندھ سے سند فراغت حاصل کی۔ مولانا صاحب، اتنی کم عمری میں آپ کی مرکزی قیادت تک پہنچ، اور مرکزی قیادت کے ساتھ ہم آپ کو دیکھتے اٹھنے بیٹھنے، کیا وجوہات اس کے پیچھے؟ سیاسی تعلقات ہیں یا دولت کا کوئی وہ ہے، یا کیا چیز ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ نہ تو مرکزی قیادت تک میری رسائی حاصل ہے، نہ تو اس کے پیچھے دولت ہے، اور نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ 2011 سے مسلسل میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا تھا، باقاعدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کے لیے لکھتا رہا، ایک کارکن، ایک خادم بن کر۔ جس طرح ایک نظریے سے وابستہ آدمی اپنی جماعت اور اسلاف سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اسی محبت اور عقیدت کے رشتے کو میں نے دوام بخشنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر اسی سوشل میڈیا کے توسط سے میری صوبائی قائدین سے بھی جان پہچان ہوئی، اور پھر مرکزی قیادت تک میری رسائی صرف اس حد تک ہے کہ اگر کسی جلسے جلوس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے ہم آ جاتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس حد تک پہچانتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے۔ میری مرکزی قیادت تک کوئی رسائی نہیں ہے، میں جماعت کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ تو یہ اسٹیج تک آپ کس طرح پہنچتے ہیں؟ جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پنڈال کا جو وہ ہے گراؤنڈ ہوا، اس میں آپ کے لیے جگہ نہیں بچتی، تو آپ اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں۔ دراصل جمعیت علماء اسلام کے جلسوں میں قربانیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اسٹیج تک نہیں پہنچے، آپ کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا ملین مارچ نہیں رہا، جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا بڑے سطح کا پروگرام نہیں رہا جس میں نے شرکت نہ کی ہو۔ کراچی میں پروگرام ہوتا ہے، جی بی میں پروگرام ہوتا ہے، چترال میں پروگرام ہوتا ہے، کوئٹہ میں پروگرام ہوتا ہے، اندرون سندھ میں پروگرام ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، ہمارے KPK میں ہوتا ہے۔ جہاں کہیں جمعیت علماء کا پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام میں میں شرکت کرتا ہوں۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنے علاقے کی حد تک کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو ہم تو ہر جگہ پروگرام میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، تو پھر کچھ ساتھی جاننے پہچاننے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہاں نہیں، آپ اسٹیج کی طرف چلیں۔ کہیں ہمیں شوقیہ اوپر جانا پڑتا ہے اور کہیں ہمیں اعزاز کے ساتھ اوپر لے کر جاتے ہیں، تو یہ ان ساتھیوں کی محبتیں ہیں۔ باقی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جلسے چونکہ بہت بڑے پیمانے کے ہوتے ہیں تو پنڈال میں جگہ نہیں ہوتی، اس لیے مجبوراً مجھے اسٹیج پر۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تمام ملین مارچ میں گئے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو یہ خراجات کون برداشت کرتا ہے؟ آپ نے جس طرح بتایا کہ 2018 کی آپ کے کیا نام ہے
فراغت ہے 2017 کی 17 کی، تو اتنے کم وقت میں اتنے نوجوانی میں آپ تمام پاکستان کے جل ملین مارچ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر تمام اسفار جہاز میں کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ میں تو رکشوں میں بھی سفر کرتا ہوں. میں نے ثبوت کی خاطر اپنے 2-4 تصویریں میں نے بس میں بھی میں نے سفر کیا ہے، میں نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہے، یہاں تک کہ میں موٹر سائیکل خود چلا کر بھی مجھے موٹر سائیکل چلانا بھی آتی ہے. میں نے سائیکل پہ بھی سفر کیا ہے. میں تدریجی اصلاحات کا قائل ہوں. یہ نہیں کہ میں صرف اٹھتے ہی میں نے جہاز میں قدم رکھا، بلکہ میں نے سائیکل بھی چلائی ہے. پینڈل سائیکل نہیں ہوتی وہ بچوں والی، میں نے وہ بھی استعمال کی ہے. موٹر سائیکل کا استعمال کیا ہے، لوکل بسوں میں نے سفر کیے ہیں، ریل گاڑی میں نے سفر کیا ہے. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ جہازوں میں سفر کیسے کرتے ہیں اور اخراجات کہاں سے آتے ہیں، تو مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب مناظر اسلام میں بہت بڑے عالم ہیں کراچی کے، تو ان سے ایجنسیوں نے پوچھا تھا، ایجنسی کے کچھ لوگ ان کے مدرسے میں آئے کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں، اتنا بڑا آپ مدرسہ چلا رہے ہیں اور اتنا کچھ پروٹوکول ہے. تو مولانا منظور مینگل صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا کہ مجھے 30 سال تک مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے کھلایا پلایا ہے، اس کا جواب تو میں انہیں بھی نہیں دوں گا کہ مجھے خرچہ کہاں سے آتا ہے. کبھی بھی جو صحافی ہوتا ہے نا، وہ اپنے ذرائع نہیں بتاتا کہ یہ خبر مجھ تک کن ذرائع سے پہنچی ہے. ٹھیک اسی طرح میں یہ بات بتانے سے قاصر ہوں کہ خرچہ کہاں سے آتا ہے. اور صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ میں پورے پاکستان کے جہاں جہاں ملین مارچوں میں پہنچا ہوں الحمدللہ، لیکن علاقائی سیاست میں آپ بالکل صفر کہوں تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ اصل مسئلہ تو علاقائی سیاست میں ہوتا ہے، جس میں آپ کی پیش رفت میرے خیال سے بہت سلو ہے. دیکھیں، جہاں تک سوال ہے کہ کوہستان کی مقامی سیاست میں حصہ نہ لینے کی، تو ہمارے کوہستان میں سیاست کم اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے کوہستان میں سیاست کم اور خانہ جنگی زیادہ ہوتی ہے. میں چونکہ ایک جمہوری روایات کا پابند آدمی ہوں، تو میں ان جھگڑوں سے اور قبیلوں میں لوگوں کو بٹورنے سے بہت پیچھے کا آدمی ہوں. تو جب کوہستان میں باقاعدگی کے ساتھ پارلیمانی سیاست اور جمہوری روایات کا فقدان ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز کوہستان میں آپ مجھے صف اول میں پائیں گے. اس سے ہٹ کر کوہستان میں اگر بڑے پیمانے پر جلسے جلوس ہوئے ہیں، کوہستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ میں نے صف اول میں شرکت کی بھی ہے اور آئندہ بھی کروں گا. لیکن کوہستان میں جو قومیت کا ایک تاثر ہوتا ہے نا، میں اس قومیت کے جھنجٹ سے نکلنا چاہتا ہوں. مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ میں صرف اپنی قبیلے کی بات کروں، صرف جو اپنی لائن ہے میں اس کی بات کروں، صرف اپنے رشتہ داروں کی بات کروں. کوہستان اس وقت ان چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ان چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ یہ بندہ میرے قبیلے کا ہے اس لیے میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں. اگر یہ بندہ غلط بھی بات کرے تب بھی میں نے اسے سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ میرے قبیل سے ہے. تو میں اس چیز کے ذرا مخالف ہوں، اسی لیے مجھے کوہستان میں مقامی سیاست میں مزید شاید کا ٹائم لگ سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ہے کوہستان سے؟ کوہستان میں جہاں تک سوال ہے الیکشن لڑنے کا، تو کوہستان کے اندر فی الحال جمعیت علماء اسلام کے پاس ایسے ہیرے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں کوہستان میں جمعیت علماء اسلام کے لیے اور ٹھیک کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام نے اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ العزیز میدان میں آئیں گے. اور جب تک جمعیت علماء اسلام ہمیں اس قابل نہیں سمجھتی، جنہیں جمعیت علماء اہل سمجھتی ہے، انہیں جمعیت علماء ٹکٹ شو کرتی ہے، تو ہم انہیں سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی کریں گے. اور میں نے سنا ہے کہ کوہستان میں ایک مرتبہ پھر کوئی قومی اتحاد بنایا جا رہا ہے. اس قومی اتحاد کی وجہ سے آزاد امیدواروں کو میدان میں لایا جاتا ہے. اور جب وہ آزاد امیدوار جنہوں نے زندگی میں جو کبھی کونسلر نہیں بنے، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک کسی تقریب میں ایز اے چیف گیسٹ شرکت نہیں کی، ایک ایسے لوگ میدان میں لائے جاتے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، تو پھر اس سے علاقے کی رسوائی بھی ہوتی ہے، اس سے علاقے کی امیج بھی خراب ہوتی ہے. اور یہ لوگ اتحاد اور اتفاق کا نعرہ لگا کر نااہل لوگوں کو قوم کے اوپر مسلط کرتے ہیں. اس سے جمہوریت کو بھی بہت بڑا نقصان ہے، جماعت کو بھی بہت بڑا نقصان ہے،
علاقے کو بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور کوہستان کے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آمدہ عام انتخابات میں اگر کوہستان میں اس قسم کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوہستان میں جمعیت علماء کی طرف سے بھرپور مزاحمت کریں گے، اور جمعیت علماء جس سے بھی ٹکٹ دے گی ہم انشاءاللہ اسے سپورٹ بھی کریں گے، اور کوہستان کی سرزمین پر اسے ووٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کوہستان میں بہت ہیرے موجود ہیں، کیا ان ہیروں میں آپ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں؟ من آنم کے من دانم۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سمر خاندان سے بہت قریبی تعلقات ہیں، ان تعلقات کی وجوہات کیا ہیں؟ سمرو خاندان سے میرے تعلقات نہیں ہیں، میں سمرو فیملی کا حصہ ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ایک تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق ہے، میرا سمرو خاندان سے، سمرو برادران سے تعلق تو نہیں ہے، میں تو سمرو فیملی کا فرد اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تب میں ان کے مدرسے میں آیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ شوال کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں گھر پہ ہی تھے۔ جمعہ نماز کے بعد شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ وہ جمعہ نماز کے فوراً بعد اپنے دفتر کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر تشریف فرماتے، اور پھر علاقے کے یا دور دراز کے جو مہمان آتے ان سے ملاقات بھی کرتے، پھر تقاریر کے لیے انہیں تاریخ بھی دیا کرتے تھے اور علاقے کے مسائل بھی سنا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک مزاج خاص یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے فرداً وہ تعارف اور احوال بھی پوچھتے تھے، ہاں صحیح آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ یہ ایک مزاج تھا ان کا کہ شریک محفل میں کسی بھی کوئی ایسا نہیں کہ دور سے السلام علیکم کر کے بس جان خلاصی کر دیں، ایک ایک فرد سے وہ سوال جواب کیا کرتے تھے۔ تو میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں تقریباً جمعرات کو لاڑکانہ جامعہ اسلامیہ میں پہنچا، اور جمعہ کے دن مجھے شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں بھی وہاں پر شریک تھا۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک سے سوال کیا۔ جب میری باری آئی تو میں کھڑا ہو گیا، چونکہ چھوٹا سا بچہ تھا میں کھڑا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سندھی میں پوچھا کہ چھوکرا تم کہہ رہا، بچے تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نالو محمد نواز، میں پٹھان آیا، میرا نام محمد نواز ہے، میں پٹھان ہوں۔ تو کہا کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح میری طرف دیکھے، مسکرائے اور کہا کہ ماں داخلہ ہوں تھوڑی نہیں دوں آیا ہے نا کہ بیٹھی ہوئی۔ وہاں پر ایک کوئی ساتھی تھا میرے خیال میں، تو خادم تھا جامعہ کا، ان کی طرف اشارہ کر کے میری طرف اشارہ کر کے انہیں فرمایا کہ ہے نا کہ بیٹھی ہوئی اس کو لے جاؤ، یعنی جو بندہ داخلہ دیتا ہے ناظم تعلیمات کا کام ہے، ان کے پاس لے کر جائیں۔ اس کے بعد سے اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات جمعے کے دن ہوئی، اور آخری ملاقات جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری ہوئی وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عطاء الرحمن بھائی کی شادی تھی ہفتے والے دن، یہ 29 نومبر کے دن ہفتے کے دن ان کی شادی ہونی تھی، اور 28 نومبر کو جمعہ تھا۔ 28 نومبر کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، جمعے کا خطبہ دیا، اس کے بعد وہ رخصت ہو رہے تھے۔ تو حسب معمول وہ اپنے اوپر دفتر جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ کھانا کھاتے تھے، بچوں سے رخصت ہو کر وہ پھر جلسے کے لیے تشریف لے کر کے جاتے تھے۔ تو وہ جیسے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت میں نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا، اور میں نے ان سے کہا کہ بھاؤ ماں بھی ہلاں تھا سکھر تائیں، کیونکہ وہاں پر جلسہ تھا، پروگرام تھا سکھر میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں سائیں نہیں کہا کرتے تھے طلبہ اور اساتذہ، بھاؤ کہا کرتے تھے۔ بھاؤ سندھی میں بھائی کو بھائی نہیں بلکہ اگر آپ سندھی کے اس لفظ کا ترجمہ اگر اردو میں کریں گے تو آپ بھیا کہیں گے، بھاؤ بھیا۔ تو میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ سے کہا کہ بھاؤ ماں بھی ہلا، تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہاں پر میرا ایک کلاس فیلو لڑکا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار تم سجو دن چمڑیوں پہ وہاں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یار تو سارا دن ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، دور ہٹو ان سے، بھائی تمہیں کیا کام ہے ان سے؟ تو میں کہتا یار مجھے بہت زیادہ عقیدت ہے ان سے، بہت زیادہ محبت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ الفاظ تھے ان کے کہ نرڑو آنیا، ابھی بچے ہو تم، یہ فرماتے ہوئے میں نے انہیں رخصت کیا، ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا اور وہ چلے گئے۔ صبح نماز کے بعد ہفتے والے دن 29 نومبر 2014 کو ہمیں یہ خبر ملی کہ آج قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے۔
اللہ رب العزت ان کے مرقد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے جو محنت کی ہے، جو روح پھونکی ہے، جو جذبات کو ابھارا ہے لوگوں کو، اور جس طریقے سے وہ جمعیت علماء کو صوبہ سندھ کے اندر تقویت بخش رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا راشد محمود سمرو صاحب کو دعائیں دینی چاہیے، اور یہ شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکات ہیں کہ سندھ کے اندر اس وقت جمعیت علماء پاکستان پیپلز پارٹی کی فریق بن رہی ہے۔ جمعیت علماء اگر صوبہ سندھ میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی مد مقابل کوئی پولیٹیشین ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، اور یہ تمام تر شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خون کی برکاتیں اور راشد محمود سمرو صاحب کی محنتیں ہیں۔ تو ان کی شہادت سے لے کر اب تک بھی سمرو برادران سے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانہ کے امیر جو ہیں اور جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ کے محتمم ہیں علامہ ناصر محمود سمرو صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ چونکہ مولانا راشد محمود سمرو صاحب چھوٹے ہیں اور 25 منٹ چھوٹے ہیں، بقول شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے میرے جڑواں بیٹے ہیں، لیکن ناصر صاحب 25 منٹ بڑے ہیں۔ تو یہ دونوں بھائی اول سے ہی انتہائی لائق و فائق تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان دو صاحبزادوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ راشد صاحب جو ہیں وہ میرے وزیر خارجہ ہیں اور ناصر صاحب جو ہیں وہ میرے وزیر داخلہ ہیں۔ تو یہ ایک رشتہ تھا ان کا، اور ابھی تک بھی ان کے ساتھ وہی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مدرسے کے فاضل ہیں، فاضل ہونے کے بعد دیکھیں سینکڑوں ہزاروں فضلہ ہیں جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ کے، لیکن ہر ایک فاضل کے ساتھ ان کا یہی جو مشفقانہ رویہ ہے، یہ رویہ ہوتا ہے، ان کا میرے ساتھ بھی وہی رویہ ہے۔ اور ایک مزاج ان بھائیوں کا خصوصاً یہ ہے کہ یہ جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ کے طلباء، جامعہ اسلامیہ کے فضلاء کو اپنی فیملی ممبر کی جتنی حیثیت دیتے ہیں، مجھے بھی وہی وہ لوگ حیثیت دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ مجھے اتنی عزت دے رہا ہے، حالانکہ میں تو کے پی کے آخری ضلع کے ایک دیہات کا ایک فقیر سا آدمی ہوں، مجھے وہ اگر بھائی دونوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں بھی ان کی اس شفقت کو سنبھالنے کی کوشش کسی حد تک کروں۔ جی مول صاحب، آپ سوشل میڈیا پہ اچھا لکھتے ہیں اور میں خود آپ کو شوق سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو لیکن کبھی کبھار آپ بیچ میں بڑی ناشائستہ جملے لکھتے ہیں اور بڑے ایسے جملے لکھتے ہیں جس سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیا وجوہات اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں بھی آخر انسان ہی ہوں، کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میری تحریر میں اعتدال ہو، میری تقریر میں الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب بہتر ہو، لیکن بحیثیت انسان مجھ سے بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور جب میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیز میں نے غلط لکھی ہے تو میں وہ تحریر سرے سے ریموو کر دیتا ہوں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے۔ تو باقی یہ بھی ہے کہ بسا اوقات سامنے مخاطب ایسا ایک عجیب اور غریب قسم کا انسان آ جاتا ہے کہ آدمی غلط لفظ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے پختونخوا کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ۔ بات مشہور ہے، اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے خدا جانے، لیکن مشہور ہے اور یہ بات ان کی طرف منسوب ہے کہ بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ تقریر میں گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آپ تقریر میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پشتو میں فرمایا اور بڑا زبردست جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے اور میرے سامنے ڈیش 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 ڈیش۔ تو فیس بک پر جب میرا مخاطب جو ہے وہ اگر عالم دین ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی ہوتا ہے، تو آپ نے مجھے بھی کبھی بھی غلط لفظ بولنے پر، لکھنے پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب سامنے ایک ڈھیٹ قسم کا یوتھی آ جائے اور خواہ مخواہ کی تنقید کرتے 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 دی اینڈ ہونے کے بعد وہ آگے سے کوئی ایسا غلط جملہ الفاظ استعمال کر دے تو پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایل لگ گئے۔
مول صاحب سنا ہے کہ شاید میرے خیال سے آپ عمران خان سے بہت متاثر ہیں، اس لیے آپ بھی بہت یو ٹرن لیتے ہیں، بہت سارے آپ پوسٹ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایک دفعہ شاید آپ نے ایک پوسٹ کی تھی، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ مطلب عمران خان جب تک عمران خان کا استعفیٰ نہیں لیں گے تو کوہستان نہیں جاؤں گا. پھر آپ بہت مرتبہ چلے گئے. کیا وجہ ہے؟ عمران خان سے متاثر ہیں یا شکست تسلیم کر لیا آپ؟ نہیں دیکھیں، شکست تو نہیں تسلیم کر دی. یہ بات تو میرے خیال میں بہت عجیب ہو کہ ہم کس سے شکست تسلیم کریں. ہم تو عمران خان کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہی نہیں ہیں. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ بخدا آج کا کمزور حکمران ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو حق کے اس معیار پر لڑ رہے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مد مقابل عالم استعمار کو بنایا ہے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپاہی ہیں، نہ عمران خان ہمارے مد مقابل ہے، اور نہ ملک پاکستان کے اندر جو قوت عمران خان کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، جن قوتوں کے اشاروں پر عمران خان بندر کا ناچ رہا ہے، نہ وہ قوتیں ہمارے مد مقابل ہیں. کیونکہ ہمارا ویژن جی وہ کون سی قوت ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں. ناظرین سمجھنے سے قاصر. ناظرین ہوشیار ہے، مجھ سے زیادہ ناظرین واقف ہے کہ وہ کون سی قوت ہیں. آپ خواہ بلیک بیگو میرے پیچھے لگائیں گے. مول صاحب سب سے پہلے تو مبارک ہو، آپ نے پگڑی چینج کر دی، کیونکہ جب بھی آپ کو دیکھتے تھے پیلی پگڑی سے آپ سب کی طرف آ گئے. پیلی پگڑی پہننا مجبوری ہے یا محبت ہے؟ عقیدت ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، عقیدت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور علامہ راشد محمود سمرو صاحب سے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے بھی عقیدت ہے. تو اسی نسبت سے میں اس پگڑی کا استعمال کرتا ہوں، اور میری جو پہچان بنی ہے وہ یہی زرد پگڑی بنی ہے. تو آج اچانک آپ تشریف لائے تو ہم نے اسی کا استعمال کر دیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو پگڑی کا استعمال فرمایا تھا وہ سفید، سیاہ اور سبز بھی شامل ہے. البتہ زرد پگڑی جو ہے یہ جبریل امین کی طرف منسوب ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے جبریل امین نے اس پگڑی کا استعمال کیا تھا. کوہستانی صاحب، انجینئر سجاد اللہ باقی صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے. کل کو اگر کوہستان کے سیاست میں قومی اتحاد کی جگہ انہیں کینڈیڈیٹ منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کن کا ساتھ دیں گے، قومی اتحاد کا یا انجینئر سجاد اللہ باقی صاحب کا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے انجینئر سجاد اللہ باقی صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، تو ایک تو وہ ہمارے علاقے میں بہت محترم انسان ہیں، اور وہ سابق ایم پی اے ہیں، اور پھر اس وقت وہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی ہیں کوہستان میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر سجاد اللہ کو اگر جمعیت علماء اسلام ٹکٹ دیتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ کم از کم آنے والے انتخابات میں انجینئر سجاد اللہ باقی کو ٹکٹ ملنا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں ٹکٹ جمعیت علماء اسلام دے گی تو انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کوہستان کے اندر کسی بھی طاقتور سے طاقتور قوت کو شکست دے سکتی ہے، کیونکہ ان کا کردار ایسا رہا ہے کوہستان میں. کوہستان کا نام اگر مورث وجود میں آیا تو اسی خاندان کی مرہون منت آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک ازل سے خواہش رہی تھی کہ کوہستان کے لوگوں کو کوہستان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کراچی کے لوگ بھی کوہستانیوں کو جانیں. میری خواہش ہے کہ سندھ کے لوگ بھی کوہستان کے نام سے واقف ہوں. میری خواہش ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی کوہستان یا کوہستان کے کسی ایک فرد کی شہرت سے واقف ہوں، جس بندے نے کوہستان سے باہر قدم رکھ کر بھی کوہستان کا نام روشن کیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ وہ مولانا عبدالباقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس معیار پر پورے اترے تھے کہ مولانا عبدالباقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستان کو اس قابل بنایا تھا کہ کوہستان کا نام بشام اور چکئی سے نیچے بھی واضح ہو سکے. تو اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، بہت بڑا کردار ہے اس خاندان کا کوہستان کو ضلع بنانے میں، پہلا ضلع کوہستان بنانے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر سجاد اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک مخلص اور دیانتدار انسان ہیں جی، اور خدا ترس آدمی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں کوہستان میں ٹکٹ دیا جائے اور جیت انشاءاللہ العزیز ان کی کنفرم ہو جاتی ہے. اگر جمعیت علماء اسلام ان کو ٹکٹ دیتی ہے کوہستان میں تو کم از کم لکھ کر دوں گا کہ انشاءاللہ وہ ہمارے مستقبل کے ایم پی ہوں گے کوہستان کے. جی صاحب، 2 سوال کریں گے، 2 میں سے آپ کو ایک جواب دینا پڑے گا. بہترین مطلب پسندیدہ دودھ پتی یا کوا؟ دودھ پتی. کوہستان اسلام آباد.
کوہستان ہے بھائی، ہاں کوہستان. سوچ لیں، اسلام آباد جانے واپسی آپ نے. نہیں کل تو فلائٹ ہے لیکن کوہستان. مراد سعید یا قادر پٹیل؟ قادر پٹیل، رگڑے پہ رگڑا. راشد سمرو یا ناصر سمرو؟ آپ ان کی عمر کا پوچھ رہے ہیں یا میری پسند کا، عقیدت کا؟ عقیدت، محبت، الفت، چاہت. مروا رہے ہو یار. دونوں، ایک دل ہے تو ایک دماغ ہے، ایک آنکھ ہے تو ایک کان ہے، ایک زبان ہے تو ایک ہونٹ ہے. امام سیاست یا قائد جمعیت؟ امام سیاست تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. حضرت مولانا شیرانی صاحب؟ ساری محترم ہے ہمارے لیے، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے مد مقابل میں انہیں نہیں سمجھ سکتا. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یا حافظ حسین احمد صاحب؟ آپ دونوں میں سے زیادہ لائق کون ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا میری اس وقت کی پسند آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کی پسند؟ جی اس وقت کی پسند مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے جناب قائد کوہستان جناب محمد نواز کوہستانی صاحب، جو بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ہمیں اجازت دے، ملتے اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.